बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। दोस्तों, आज राहिश शान इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोस कैसी लगती हैं और आपने इसमें से क्या सीखा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं हम आज अपने मौजू की तरफ। जो हमारा आज का मौजू है शान इमाम अली राहिश शान इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। मौला मेरा विघर होवे, मौला मेरा विघर होवे, मौला मेरा विघर होवे, उते रहमत दी छां होवे। मौला मेरा विघर होवे, उते रहमत दी छां होवे। मौला मेरा विघर होवे, उते अलमा दी छां होवे। मौला मेरा विघर होवे, उते अलमा दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया, 50-12 दा ना होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे। मौला मेरा विघर होवे, मौला मेरा विघर होवे, उते अलमा दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे। और मिलादे मुस्तफ़ा मौला, मिलादे मुस्तफ़ा मौला, मिलादे मुस्तफ़ा मौला, मैं अपने घर करौना है। मिलादे मुस्तफ़ा मौला, मैं अपने घर करौना है। हसन मौला दा दस्तरखान, हसन मौला दा दस्तरखान, वेड़े विच विछौना है। मिलादे मुस्तफ़ा मौला, मैं अपने घर करौना है। हसन मौला दा दस्तरखान, वेड़े विच विछौना है। हसन मौला दा दस्तरखान, वेड़े विच विछौना है। खुआवा मैं जिथे लंगर, कोई ऐसी विथा होवे। खवावा मैं जिथे लंगर, कोई ऐसी विथा होवे। मौला मेरा विघर होवे, मौला मेरा विघर होवे, मौला मेरा विघर होवे, उते रहमत दी छां होवे। मौला मेरा विघर होवे, उते अलमा दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे। और ज़हूरे मुर्तज़ा 13 रजब नू मैं मनावांगा। ज़हूरे मुर्तज़ा 13 रजब नू मैं मनावांगा। ज़हूरे मुर्तज़ा 13 रजब नू मैं मनावांगा। माहे शोबान विच हर साल सारा घर सजावांगा। माहे शोबान विच हर साल सारा घर सजावांगा। आवे ओ रोज़ खुशियां दा, आवे नो रोज़ खुशियां दा, मेरे घर विच समा होवे। आवे नो रोज़ खुशियां दा, मेरे घर विच समा होवे। मौला मेरा विघर होवे, मौला मेरा विघर होवे, मौला मेरा विघर होवे, उते रहमत दी छां होवे, उते अलमा दी छां होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे। मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे। और वजू अखियां दा हो जावे, वजू अखियां दा हो जावे, अलम दी दीद जद होवे। वजू अखियां दा हो जावे,
علم دی دید جد ہووے کسے مولائی مومن دی دعا کوئی نہ رد ہووے کسے مولائی مومن دی دعا کوئی نہ رد ہووے سکھاں دا چین دن روے چڑھدا سکھاں دا چن روے چڑھدا دکھاں دا ہر دن پراں ہووے سکھاں دا چن روے چڑھدا دکھاں دا ہر دن پراں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نہ ہووے میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نہ ہووے میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نہ ہووے اور دعا پوری ہووے جس ویلے او ویلا وکھا مولا دعا پوری ہووے جس ویلے او ویلا وکھا مولا دعا پوری ہووے جس ویلے او ویلا وکھا مولا او دن خورشید دی تو زندگی دے وچ لیا مولا او دن خورشید دی تو زندگی دے وچ لیا مولا شہیداں دا ذکر ہووے شہیداں دا ذکر ہووے شہیداں دا ذکر ہووے آئی زینب دی ماں ہووے شہیداں دا ذکر ہووے شہیداں دا ذکر ہووے آئی زینب دی ماں ہووے دعا پوری ہووے جس ویلے او ویلا وکھا مولا دعا پوری ہووے جس ویلے او ویلا وکھا مولا او دن خورشید دی تو زندگی دے وچ لیا مولا او دن خورشید دی تو زندگی دے وچ لیا مولا کہ شہیداں دا ذکر ہووے شہیداں دا ذکر ہووے شہیداں دا ذکر ہووے آئی زینب دی ماں ہووے شہیداں دا ذکر ہووے آئی زینب دی ماں ہووے میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرونا ہے میلاد مصطفیٰ مولا میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرونا ہے حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ وچھونا ہے میلاد مصطفیٰ مولا میں اپنے گھر کرونا ہے حسن مولا دا دسترخوان ویڑے وچ وچھونا ہے کھواواں میں جتھے لنگر کھواواں میں جتھے لنگر کوئی ایسی بھی تھاں ہووے کوئی ایسی بھی تھاں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نہ ہووے میرے دروازے تے لکھیا میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نہ ہووے میرے دروازے تے لکھیا 50-12 دا نہ ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے علماء دی چھاں ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے مولا میرا بھی گھر ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے اتے رحمت دی چھاں ہووے دعا ہے آمین دعا ہے مولا ہم سب کو بار بار 1000 بار مدینۃ الرسول اپنے مولا اپنے گھر کی اپنے حبیب کے در کی کربلا مولا والوں کی نجف کے بادشاہ کے در کی بغداد شریف کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے مولا جتنے بے گھر ہیں سب کو عزتوں والے گھر دے مولا جتنے بے زر ہیں ان کو حلال کا زر دے جتنے بے اولاد ہیں ان کو زندگی والی اولاد دے جتنے پریشان حال ہیں بے نیاز بادشاہ تجھے احمد مجتبیٰ کی نبوت کا واسطہ سب کی پریشانیاں دور فرما سب کے رزق بخت میں برکت دے اور جتنی دعائیں میرا بے نیاز بادشاہ اللہ میرے ذمے لگی ہیں وہ ساری دعائیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں بے نیاز بادشاہ اللہ اپنی رحمت کا صدقہ ان ساری دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دوستو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو آج کا ہمارا موضوع ہے
راہ عشق شان امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کہ دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی۔ اور تم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر، مولا آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ہم تمہیں بھول نہ پائیں گے حسین ابن علی، ہم تمہیں بھول نہ پائیں گے حسین ابن علی، ہم تمہیں بھول نہ پائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی۔ اور شدت گرمی محشر کا مجھے خوف نہیں، شدت گرمی محشر کا مجھے خوف نہیں، شدت گرمی محشر کا مجھے خوف نہیں، وہ اپنے دامن میں اپنے دامن میں اپنے دامن میں چھپائیں گے حسین ابن علی، اپنے دامن میں چھپائیں گے حسین ابن علی، شدت گرمی محشر کا مجھے خوف نہیں، شدت گرمی محشر کا مجھے خوف نہیں، اپنے دامن میں چھپائیں گے حسین ابن علی، اپنے دامن میں چھپائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی۔ اور قابل توجہ شعر ہے یہ دوستو کہ حشر کے روز جہنم سے گناہ گاروں کو، حشر کے روز جہنم سے گناہ گاروں کو، حشر کے روز جہنم سے گناہ گاروں کو کہہ کے مولا سے بچائیں گے حسین ابن علی، کہہ کے مولا سے بچائیں گے حسین ابن علی، کہہ کے مولا سے بچائیں گے حسین ابن علی، حشر کے روز جہنم سے گناہ گاروں کو، حشر کے روز جہنم سے گناہ گاروں کو کہہ کے مولا سے بچائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی۔ اور حشر کے روز بری بزم میں تجھ کو اے یزید، حشر کے روز بری بزم میں تجھ کو اے یزید، تیری اوقات بتائیں گے حسین ابن علی، تیری اوقات بتائیں گے حسین ابن علی، تیری اوقات بتائیں گے حسین ابن علی، حشر کے روز بری بزم میں تجھ کو اے یزید، تیری اوقات بتائیں گے حسین ابن علی، تیری اوقات بتائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی، تم نے اتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ہم تمہیں بھول نہ پائیں گے حسین ابن علی، اور شدت گرمی محشر کا مجھے خوف نہیں، شدت گرمی محشر کا مجھے خوف نہیں، اپنے دامن میں چھپائیں گے حسین ابن علی، اپنے دامن میں چھپائیں گے حسین ابن علی۔ اور ان کی الفت میں جو راتوں کو تڑپتا ہوگا، بہت قابل توجہ شعر ہے یہ دوستو، ان کی الفت میں جو راتوں کو تڑپتا ہوگا، ان کی الفت میں جو راتوں کو
تڑپتا ہوگا، ان کی الفت میں جو راتوں کو تڑپتا ہوگا، اس کو اپنا دیدار کرائیں گے، اس کو اپنا دیدار کرائیں گے، حسین ابن علی اس کو اپنا دیدار کرائیں گے، دیدار کرائیں گے انشاءاللہ، دیدار کرائیں گے حسین ابن علی۔ ان کی الفت میں جو راتوں کو تڑپتا ہوگا، ان کی الفت میں جو راتوں کو تڑپتا ہوگا، اس کو اپنا دیدار کرائیں گے حسین ابن علی، ان کو اپنا دیدار کرائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کے کھلائیں گے حسین ابن علی۔ اور چشم نم اشک بہائے گی ہماری اس دم، چشم نم اشک بہائے گی ہماری اس دم، چشم نم اشک بہائے گی ہماری اس دم، یاد جب جب ہمیں آئیں گے حسین ابن علی، یاد جب جب ہمیں آئیں گے حسین ابن علی، یاد جب جب ہمیں آئیں گے حسین ابن علی، چشم نم اشک بہائے گی ہماری اس دم، یاد جب جب ہمیں آئیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی۔ اور جانتے تھے میرے آقا یہ ہمیشہ سے نعیم، جانتے تھے میرے آقا، جانتے تھے میرے آقا یہ ہمیشہ سے نعیم، سر کو سجدے میں کٹائیں گے حسین ابن علی، سر کو سجدے میں کٹائیں گے، سر کو سجدے میں کٹائیں گے حسین ابن علی، جانتے تھے میرے آقا یہ ہمیشہ سے نعیم، کہ سر کو سجدے میں کٹائیں گے حسین ابن علی، سر کو سجدے میں کٹائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی۔ اور حشر کے روز جہنم سے گناہ گاروں کو کہہ کے مولا سے بچائیں گے حسین ابن علی، کہہ کے مولا سے بچائیں گے حسین ابن علی۔ اور ان کی الفت میں جو راتوں کو تڑپتا ہوگا، ان کی الفت میں جو راتوں کو تڑپتا ہوگا، اس کو اپنا دیدار کرائیں گے، اس کو اپنا دیدار کرائیں گے حسین ابن علی، اس کو اپنا دیدار کرائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی، پھول خوشیوں کا کھلائیں گے حسین ابن علی، دل کی دنیا کو بسائیں گے حسین ابن علی انشاءاللہ۔ آمین آمین ثم آمین۔ یہ ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مولا امام علی مقام کی ظاہری آنکھوں سے بھی زیارت کرائے اور مولا کے در کی بھی زیارت کرائے، دعائیں کرتے رہا کریں دوستو۔ اور کل بھی میں نے آپ کو جو کل والی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اس پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو خدا را سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ جب بھی آپ کی کوئی مشکل دعا ہو تو آپ وہ جب پوری نہیں ہو رہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں۔ جب اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی، آپ کے والدین کی وجہ سے آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ ان کی جو ہے وہ صحت والی سلامتی والی زندگی کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اسپیشلی عمل میں برکت دے۔ اور جو بندے جن کے والدین دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں وہ ان کی بخشش کی دعا کیا کریں۔ اور یہ دعا جو ہے جب آپ مانگیں گے اپنے والدین کے لیے پہلے دعا کر کے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی بھی دعا ضرور سنے گا۔ اب یہ دعا بھی ضرور آپ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہری آنکھوں سے مولا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی، مولا کے جو ہیں وہ سارے گھر کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہم کو ظاہری آنکھوں سے بھی زیارت کرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان ہستیوں کے جو ہے وہ دربار اقدس کی بھی بات حاضری نصیب فرمائے۔
یہ دعا ضرور کرتے رہیں گے، میری ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اس در کی بعد حاضری دے۔ اب بڑھتے ہیں دوستو اپنے موضوع کی طرف۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام کتنی مرتبہ لائے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کو کس کس کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ کی آج کی زبان میں بات کر رہی ہوں، کہاں کہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کو پھر بیان کیا۔ ہم بات کر رہے تھے جی خالق کائنات نے اپنے حبیب مکرم رسول محتشم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہید ہونے کی 5 مرتبہ خبر سنائی۔ 5 مرتبہ امام علی مقام کی شہادت کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی گئی۔ پہلی دفعہ کب سنائی گئی؟ جب امام علی مقام کا ظاہراً ظہور ہوا تھا، جب مولا کا ظہور ہوا تو اس وقت بھی، اور اس وقت پہ تو ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں۔ جب مولا کا ظہور ہوا تو جب جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ مولا کی شہادت کی خبر لے کے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو مبارک کی لڑی جاری ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب روتا دیکھا تو سیدہ کائنات کی چشمان مقدس بار آئیں، پھر مولا ری لجپال کی اسی طرح آنکھوں پہ آنسو آ گئے، آپ کی مبارک چشمان مقدس بار آئیں۔ تو اسی طرح دوستو پھر آسمان بھی رویا، زمین بھی، انبیاء بھی، عرش اور فرش، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس جب آنسو آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وجود رکھنے والی شے کے نبی ہیں، تو آپ کی نبوت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پھر آپ کے ماتحت آتے ہیں، جب آپ کی آنکھ میں آنسو آتا ہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی مرتبہ جو خبر ہے وہ امام علی مقام کی شہادت کی دوستو، وہ اس وقت آئی جب امام علی مقام کا ظہور ہوا۔ دوسری مرتبہ جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر آئی اس وقت آئی جب امام علی مقام 4 ماہ کے ہوئے تھے۔ اور یہ باتیں آپ کوٹ کریں، یہ جو ہے نا وہ آپ کی یاد رکھنے کے لیے بھی ضروری ہیں، اور یہ اپنے بچوں کو بھی بتایا کریں، یہ شیئر کیا کریں باتیں۔ 4 ماہ کی جب امام علی مقام کی ظاہراً عمر مبارکہ ہوئی تو تب بھی جبریل امین جو تھے وہ آپ کی شہادت کی خبر لے کے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ تیسری مرتبہ کب آئی؟ تیسری مرتبہ دوستو اس وقت امام علی مقام کی شہادت کی خبر امام حسین علیہ السلام کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین لے کے آئے جب امام علی مقام جو ہے وہ 4 سال کے ہوئے۔ جب 4 سال کے ظاہراً امام علی مقام کی عمر مبارکہ ہوئی، پہلی مرتبہ جب 4 ماہ کے تھے، دوسری مرتبہ جب امام علی مقام جو تھے وہ جب پہلی مرتبہ جب ظہور ہوا، دوسری مرتبہ جب 4 ماہ کے تھے، اور تیسری مرتبہ جب 3 سال کے ہوئے، جب 3 سال کے ہوئے، اور چوتھی مرتبہ جب 4 سال کے ہوئے، اور 5ویں مرتبہ مولا جب 5 برس کے ہوئے۔ جب 5 برس کے امام علی مقام ہوئے تو اس وقت بھی امام علی مقام کی شہادت کی خبر جو ہے وہ دوستو جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین لے کے آئے۔ یہ دیکھیں کتنی مرتبہ بار بار مولا کی شہادت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ہم ایک دفعہ بھی کریں تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے جی ہو گیا واقعہ بس ٹھیک ہے، بار بار کیوں اس پہ بات کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے وہ کوئی اور بات کریں، آپ موضوع بدلیں، آپ کچھ اور کریں۔ ہم پہ تو پتہ نہیں وہ کیا کیا، میں یہاں پہ نہیں بات کرنا چاہتی، آپ سب جانتے ہی ہیں تو کیا کیا سننا پڑتا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو اس لیے بار بار جو ہے وہ بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مولا کی شہادت کی خبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر کتنی اہمیت کی حامل ہے، کتنی امپورٹنٹ نیوز تھی اور کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور کس طرح دین اسلام کی بقا اس خبر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور کس طرح امام علی مقام کی ذات اقدس جو ہے اس کے ساتھ دین کی بقا تھی، اور کس طرح امام علی مقام جو ہیں وہ دین کی بنا تھے، اور کس طرح امام علی مقام کی ذات سے ہی دین کے پرچم کو دوبارہ بلند ہونا تھا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ جانتا تھا کہ یہ ایک ایسا وقت اسلام پہ آئے گا کہ جب جو ہے وہ اسلام بالکل اپنی جو ہے وہ اس کی حدوں کو کراس کیا جا رہا ہوگا، اور اسلام پہ ایسا وقت آئے گا جب اسلام کو ایسے جو ہے وہ بہادر، دلیر اور شجاع اور ایسی ہستی کی ضرورت تھی کہ جب اس وقت اس دور میں ایسی اسلام کو ایسی ہستی کی ضرورت تھی دوستو کہ جو ہستی اپنے خون سے بھی آبیاری کر سکے اسلام کے اس پودے کی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بویا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوستو جانتا تھا کہ یہ وقت آئے گا، اور اسلام پہ یہ کڑا وقت تھا۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بات بار بار جو ہے وہ ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اسلام پہ وہ کڑا وقت تھا، اور جب اسلام اور اتنا کڑا وقت تھا، اور بغیر
امام علی مقام کی قربانی کے وہ پورا ہی نہیں، وہ جتنا بڑا خلا ہو گیا تھا وہ پورا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہماری آج دوستو جو ڈیوٹی ہے نا اس پہ ہم غور کریں کہ دیکھیں امام علی مقام نے، جب آپ اس دور کے اسلام کو پڑھیں نا، جس دور میں امام علی مقام نے اپنی شہادت جو ہے وہ پیش کی اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو اس وقت اسلام پہ جو دور گزر رہا تھا تو کتنا وہ کڑا اور سخت دور تھا کہ بغیر جو ہے وہ مولا کی قربانی کی، شہادت کی قربانی کی، وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں۔ دیکھیں اسلام پہ بھی ایسے ایسے وقت عروج بھی بڑا آیا ہے اسلام پہ، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اسلام کی تاریخ میں ایسا اسلام پہ ٹائم آیا ہے کہ جب اسلام کو کسی ایسے جوان مرد کی، ایسے بہادر کی اور ایسی ماں کے بیٹے کی، میں کوٹ کریں یہ میرے لفظ، ایسی ماں کے بیٹے کی اور اس طرح کی پرورش کیے ہوئے لال کی اور اسی طرح کی گود سے پلے ہوئے شہزادے کی اور اسی طرح کی جو تھی اس طرح کے باپ کے بیٹے کی، اس وقت میں ہر کسی کا باپ فاتح خیبر نہیں تھا۔ اسلام کو اس وقت مصلحت کی ضرورت نہیں تھی وہ، اور دوسری بات وہ راہ دوستو راہ عظیمت تھی، راہ رخصت نہیں تھی، اس وقت اپنی کرامات نہیں دکھانی تھی۔ امام علی مقام اگر چاہتے تو اگر جناب اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، تو اگر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے پانی نکل سکتا ہے تو کیا صحرائے کربلا سے نہیں نکل سکتا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، امام علی مقام تاجدار کائنات کے شہزادے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ یہ دونوں ہستیاں ہیں جن کے دونوں کے گھرانوں میں نماز میں ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں نماز میں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، پھر آگے جا کے ہم کہتے ہیں علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، محمد پہ اور آل محمد پہ درود ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم پہ درود ہے۔ اور دوستو جب تڑپ رہے تھے نا پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو مولا آقا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تڑپ کی وجہ سے اللہ نے صحرا وہ صفا مروہ کی پہاڑیوں سے پانی نکال لیا اور آج تک وہ جاری و ساری ہے۔ اور بی بی نے کہا تھا زم آپ زم رک جا، تو وہ رک گیا، ادروائز تو پوری روئے زمین پہ وہ پانی ہوتا۔ زمزم کا مطلب ہے رک جانا، اور آج وہ پوری دنیا میں بارک اللہ آج بھی وہ آب شفا ہے، آج بھی وہ آب شفا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکل سکتا تھا کیونکہ وہ فرزند ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت امام علی مقام تو دوستو فرزند رسول ہیں، فرزند فخر انبیاء ہیں، فرزند امام الانبیاء ہیں، تو آپ کی ایڑیوں سے بھی تو پانی نکل بھی سکتا تھا۔ جو آپ کی اتنی لمبی چوڑی پیاس تھی، ابھی 72 گھنٹے پیاس کو تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں ہوئے تھے، تو پانی نکل آیا تھا۔ 72 گھنٹے تو نہیں ہوئے تھے، بلکہ یوں کہوں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا جان کی تو انگلیوں سے بھی پانی نکلا تھا۔ پتھروں سے پانی نکل سکتا ہے، انگلیوں سے پانی نہیں نکلا کبھی، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مارا تھا تو زمین سے ہی پانی چشمے پھوٹے تھے۔ حضرت جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نہیں نکلا، زمین سے پانی نکلا تھا، ذہن میں رکھیں۔ ایڑیوں سے نکلا تو اب تک نہ نکل رہا ہوتا، زمین سے نکلا تھا۔ تو حسین وہ بادشاہ ہے جن کے نانا جان کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا تھا۔ حسین کے نانا جان بلوری انگلیوں والے ہیں جن کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے تھے، اور 1500 صحابہ کرام نے اس سے وضو فرمایا تھا۔ ایک پیالہ پانی کا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا تو وہ پانی بڑھتا گیا۔ 1500 صحابہ نے پیا بھی، وضو بھی فرمایا، اور تب بھی پانی اتنا ہی تھا۔ حسین کے نانا جان کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا ہوا، وہ اس معجزے کے مالک ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے پانی نہیں نکلا تھا دوستو، پانی زمین سے نکلا تھا، آج تک نکل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو پانی زمین سے نکلا، چشمے زمین سے نکلے تھے۔ لیکن حسین امام علی مقام کے نانا جان کا معجزہ یہ ہے کہ امام علی مقام کے نانا جان کی مبارک انگلیوں سے پانی نکلا تھا۔
تو جس کے نانا جان کی مبارک انگلیوں سے پانی نکل سکتا ہے دوستو، تو وہ اس کے بیٹے کا کیا مقام ہوگا، امام علی مقام کا اپنا کیا مقام ہوگا۔ اس ذہن میں رکھیں نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سردار ہیں حسین کے نانا جان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سردار ہیں حسین کے نانا جان، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اگر مولا چاہتے تو کربلا میں بھی تو کوئی ایسی کرامت دکھا سکتے تھے، اور آپ کا قریب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہو سکتا تھا، مولا امام علی مقام کوئی کرامت دکھا سکتے تھے۔ لیکن دوستو یہ میری بات رک کے سمجھیں، وہ وقت اپنی کرامات دکھانے کا نہیں تھا، وہ وقت دعا کر کے امتحان ٹالنے کا نہیں تھا، وہ سفر عزیمت تھا، سفر رخصت نہیں تھا۔ سفر رخصت ہوتا تو کرامات ہوتی، دعا ہوتی، تو مدینے بیٹھے رہتے تو کہتے یہ جانے ان کے کام جانے، میں تو جنتی جہانوں کا بھی سردار ہوں، تو ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوا ہوں، یزید جانے اور وہ جانے، حاکم شام جانے، ان کے کام جانے، میرا کیا لینا دینا، ٹھیک ہے میں یہاں بیٹھا ہوں، میں اپنی کٹھیے میں حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہوں، بات ختم تھی۔ لیکن دوستو، اور یا پھر مولا دعا کرتے نانا جان کے روزے پہ جا کے، خانہ کعبہ جا کے دعا کرتے یا اللہ اس کو ٹال دے، خود حضور دعا کرتے 5 مرتبہ جو شہادت کی خبر سنائی گئی ہے، تو خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعا فرماتے، جس نبی نے امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی ہوں، جس نبی کو امت کا اتنا فکر ہے، اس نبی کو اپنے نواسے کا فکر نہیں ہے؟ نہیں دوستو، وہ نبی جو اسی حسین بادشاہ کو کبھی مبارک شانوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہوئے ان کے آرام میں حلل نہیں ڈالتے، اپنی پشت مبارک پہ بٹھا کے رکھتے ہیں، جن کے لیے خود سواری بن جاتے ہیں، جن کو خود جھولا جلاتے ہیں، جن کی خود امام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان چسواتے ہیں، جن کو بیش بہا مرتبہ جن کے لاڈ اٹھاتے ہیں، جن کو گود میں بٹھا کے خطبے دیتے ہیں، جن کو اٹھا کے مدینہ المنورہ کی مبارک گلیوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرتے اور کراتے ہیں، تو کیا ان کے لیے آقا کریم دعا نہیں فرما سکتے تھے؟ جی دعا کرتے تو یہ امتحان ٹل جاتا اور راہ رخصت لی جاتی بجائے عزیمت کے۔ نہیں دوستو، یہ ہماری کج خیالی تو ہو سکتی ہے، یہ فلسفہ ہماری عقل و خرد میں آنے والا نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے دماغ پہ زور مت ڈالا کریں، یہ بس مان جایا کریں، سمجھ آئیے؟ یہ مان جائیں، یہ سفر عزیمت تھا، رخصت نہیں تھا، اور یہ سفر عزیمت کوئی حسین ابن علی ہی سر کر سکتا تھا۔ 5 مرتبہ شہادت کی خبر آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور آقا کریم چاہتے تو دعا فرماتے، نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسے پہ ناز تھا، آقا جانتے تھے کہ یہ میرا شہزادہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا، اور جو اسلام پہ، شریعت مطہرہ پہ جو مشکل وقت اور کڑا وقت آئے گا، یہ اپنے کٹھی اور حجرے میں بیٹھ کے عبادت نہیں کرے گا، بلکہ یہ میدان عمل میں جائے گا، اپنے بیٹے لے کے، اپنی بیٹیاں لے کے، اپنی بہنیں لے کے، اپنے بھتیجے اور بھانجے لے کے، اپنے بھائی لے کے میدان عمل میں جا کے، میدان عمل میں عمل کر کے دکھائے گا کہ جب اسلام پہ وقت آئے تو قربانی دینے سے گریز نہیں کیا جاتا۔ حسین وہ نہیں ہے جو حجرے میں بیٹھ کے عبادت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی اقبال نے بڑی کمال بات کی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بہت کمال بات کی ہے اقبال نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال بات فرما گئے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اپنے حجرے اور اپنے کٹھی میں بیٹھ کے عبادت کرنا آسان ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں نا، میرا سارا سسٹم ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، دوسرے بند نہیں، ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا۔ ہم حسینی ہیں، ہم امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں، ہم پہ نگاہ کرم امام علی مقام کی ہے، ہم کو میدان عمل میں آنا ہے، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر والے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، ہم پنجتنی ہیں، الحمدللہ ہم حسینی ہیں، ہم میدان عمل میں آئیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، پھر پڑھنے کی تلقین